बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें। एक तो जुडिशल पैकेज आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी ख़बर है, और अब की मर्तबा तो बड़े क्रेडिबल सोर्सेस ने नंबर गेम पूरा होने का दावा कर दिया है, और कहा यह है कि 5 अरकान ने बाजी पलट दी है। और ये जो आइनी तरमीम है, इसके नुकात भी सामने आए हैं। तो एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल का मामला है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। आज की समाअत के बाद कप्तान के मिलिट्री ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई का ख़तरा टल गया है या बढ़ गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यूज़ चैनल मालकान के हवाले से तौहीन अदालत केस की जो समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो इमरान खान साहब के वकील उज़ैर करामत भंडारी की जानिब से कि इमरान खान साहब को ख़दशा है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में ले जाया जाएगा और सिविलियन जो उनकी कस्टडी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट को, इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की, और जज साहब ने पूछा इमरान खान साहब के वकील भंडारी साहब से कि आपको ख़दशा है कि फ़िलहाल तो अभी कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन कल कलां को ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाए। वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें ख़दशा है। जज साहब ने कहा कि ये सियासत है। वकील ने कहा, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि डीजी का स्टेटमेंट आया है, जिस पर जज साहब ने कहा कि वो भी सियासत है। और फिर वकील की तरफ से दलाइल दिए गए इसी मामले पे। तो जज साहब ने कहा कि देखें, जो वकील कह रहे थे कि हुकूमती वज़रा के भी स्टेटमेंट आए हैं और अस्करी ज़राए के भी और भी उनसे मिलते जुलते जुड़े लोगों के स्टेटमेंट सामने आए हैं, साफ़ियों की यानी से भी दावे किए गए हैं, तो बड़ा सख्त किस्म का, शदीद किस्म का ख़तरा मौजूद है कि खान साहब मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। जज साहब ने रिमार्क्स दिया कि इमरान खान साहब तो एक सिविलियन हैं, दरख्वास्त गुज़ार का जो बयान है उसमें ख़दशा मौजूद है। अगर ऐसा है, क्योंकि कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, उनको मुखातब करके रोस्टम पे खड़े एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर वफाक को इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ देना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आज कह दिया जाए कि अभी कोई मुकदमा नहीं है, कल को इमरान खान साहब की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दी जाए तो फिर क्या होगा। जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो तशवीश का बायस है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि देखें जज साहब, ये जो इमरान खान साहब पटिशन लेके आए हैं ना, अभी ये पटिशन फ़िक्स नहीं है आपके सामने। अभी तो वो जो पटिशन खान साहब लेके आए थे उस पर आपकी अदालत के रजिस्ट्रार के कुछ एतराज़ात हैं। पहले आपने उन एतराज़ात को अटेंड करना है, पहले उसको अटेंड कर लें, फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा। जज साहब ने कहा कि मैं ये जो एतराज़ात इमरान खान साहब की पटिशन पे लगाए गए हैं, इन एतराज़ात को दूर करता हूँ। और साथ में जज साहब ने कहा कि 16 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी करता हूँ, और आइंदा समाअत पे जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पे जवाब आना चाहिए कि आया कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पे बता दिया जाए। अब ये जो नाज़रीन इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का मामला है, ये जुड़ा है फैज़ हमीद के मिलिट्री ट्रायल के साथ। अब फैज़ हमीद के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और उस पर DG ISPR का स्टेटमेंट ये आया था कि अगर कानून ये कहता है कि अगर कोई मिलिट्री का सब्जेक्ट है, उसको कोई अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो उस पर कानून अपना रास्ता बनाता है। लेकिन अभी हतमी तौर पे DG ISPR जो कि फ़ौज के तर्जमान होते हैं, उनकी बात क्रेडिबल होती है, उनकी तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ सामने आगे चल के आती है तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। तो देखते हैं 16 सितंबर को इस केस में हुकूमत का क्या जवाब आता है। दूसरा नाज़रीन, जो PTI के अरकान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था लोअर कोर्ट्स की तरफ से, 10 PTI के अरकान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसमें
زین قریشی تھے, شیر افضل مروت تھے, شعیب شاہین صاحب تھے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے, اور چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے یہ جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کو معطل کر دیا ہے. وکیل کی طرف سے, سرکار کے وکیل کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ اگر آپ فزیکل ریمانڈ کا آرڈر سسپینڈ کریں گے تو اس سے برا تاثر جائے گا, جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا برا تاثر جائے گا. میں بڑی واضح آبزرویشن دے رہا ہوں کہ یہ جو فزیکل ریمانڈ کا آرڈر ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا, تو کیا برا تاثر ملے گا. لیکن بہرحال اس میں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو, پراسیکیوٹر جنرل کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمے کی جو سماعت ہے اسے کل تک ملتوی کر دیا. جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویسے جمعے کے روز ہمارا ڈویژن بینچ نہیں ہوتا, لیکن یہ جو کیس ہے بڑا اہم ہے, تو اس لیے کل ڈویژن بینچ اس کیس کی سماعت کے لیے دستیاب ہوگا. تو ایک ناظرین یہ سماعت ہو گئی. اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ میں چینل مالکان کو 36 ٹی وی چینل کو نوٹس کیا گیا تھا فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس دکھانے پہ. آج اس میں ناظرین چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. پہلے تو خلاصہ جو آرڈر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تمام ناظرین ٹی وی چینل کی جانب سے عدالت سے فیصل واؤڈا کی اور مصطفیٰ کمال کی اور پریس کانفرنس دکھانے پہ غیر مشروط معافی مانگ لی گئی ہے کہ چینل انتظامیہ, چینل مالکان اس پریس کانفرنس کو دکھانے پہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں. لیکن عدالت کی جانب سے ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو غیر مشروط معافی ہے, پریس کانفرنس تو آپ نے ٹی وی پہ دکھا دی, پوری دنیا کو دکھا دی, لیکن معافی آپ عدالت میں مانگ رہے ہیں. یہ معافی بھی, اس معافی کے جو پیراگراف نمبر 12 سے 16 ہیں وہ آپ اپنے ٹی وی چینلز پہ پرائم ٹائم میں اس کو چلائیں گے, اس کو رن کریں گے. اس پہ چینل مالکان نے اس بات میں یعنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اور پھر عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے چینل میں خود احتسابی کا آپ نظام لے کے آئیں, ڈیلے میکانزم لے کے آئیں. اس پر بھی چینل مالکان نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائصہ نے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے کہ میری زندگی کا یہ پہلا کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے جو میں نے ٹیک اپ کیا ہے. اور قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سنسنی پھیلانے والی خبر چینل کی انتظامیہ کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ویورشپ زیادہ آتی ہے اور یوٹیوب پر بھی ڈالر بنتے ہیں, وہاں پر بھی سنسنی پھیلائی جاتی ہے. قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ کسی چینل میں بھی مطلب اس بات کا احساس ہی نہیں, جونیئر رپورٹر جو ہے وہ عدالتوں میں بھجوا دیے جاتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کورٹ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے, جنہیں کورٹ رپورٹنگ کا نہیں پتہ ہوتا, جنہیں لاز کا نہیں پتہ ہوتا, عدالتی پروسیڈنگ کا نہیں پتہ ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا, انہیں کورٹ کی رپورٹنگ کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے. کیا ٹی وی چینلز کو جونیئر رپورٹرز چاہیے, سنسنی پھیلانے والے رپورٹرز چاہیے, یا ٹی وی چینلز کو سنجیدہ رپورٹر چاہیے جو سنجیدہ خبر لے کے آئیں؟ اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ٹی وی چینل پہ سیاسی ٹاک شوز ہوتے ہیں, کیا پاکستان میں ٹاک شو کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا ہیلتھ کے ایشو نہیں؟ کیا کلائمیٹ چینج کے ایشو نہیں؟ کیا پانی کے ایشو نہیں؟ کیا ایسا پروگرام نہیں ہو سکتا جس میں بتایا جائے کہ پانی ضائع نہ کریں, اس کے کیا نقصان ہیں, پانی کی اہمیت کیا ہے, موسمیاتی تبدیلیوں کا افیکٹ کیا ہوگا, ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, اس پہ بات نہیں ہوتی, اس پہ ریٹنگ نہیں آتی ہوگی. تو اس پہ پھر آگے سے مانا گیا کہ بالکل ایسا ہے کہ ٹاک شوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باقی جو ایشوز ہیں, پبلک ایشوز ہیں, اس پر جو ٹائم سپیس ہے وہ چینل کا کم ہوتا ہے. تو اس پہ ناظرین ایک اور بات کہی جیسے عرفان سعادت خان نے کہ یوٹیوبر یعنی چینل مالکان سے کہا گیا کہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کا بھی احتساب کریں. قاضی فائصہ نے کہا کہ وہ جو یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہیں وہ ان چینل مالکان کے ماتحت نہیں آتے. اب ناظرین جب یہ بات عرفان صادق خان صاحب نے, کہ بلکہ عرفان صادق خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جو فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس تھی اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس تھی, ایک مرتبہ سے چلیں لائیو دکھا دی گئی, لیکن بعد میں اس کو فلیش کر کے بار بار دکھایا جاتا رہا. ایک مرتبہ لائیو ہوئی, اس کے بعد ریکارڈڈ اس کو فلیش کر کے, وہ ناظرین جو پورا ٹیمپلیٹ بن جاتا ہے ٹی وی کے اوپر, وہ ٹیمپلیٹ بنا کے اس کی باتیں چلائی گئیں. اور بلکہ جج عرفان صادق خان صاحب نے وہ جو جب وہ ٹیمپلیٹ فلیش ہوتا ہے نا کسی بھی ٹی وی چینل پہ, تو ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے,
تو وہ آواز بھی جج صاحب نے نکالی، میں بھی نکال کے بتاتا ہوں، لیکن جج صاحب نے کسی اور انداز سے نکالی تھی. تو جج صاحب نے جب یوٹیوبر اور ٹک ٹاکرز کی بات کی کہ یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کے ماتحت نہیں آتے، ان کے ماتحت نہیں ہیں. تو کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے کہا کہ اب یہ ٹک ٹاکرز کی طرف چل نکلے ہیں. میں نے کہا شکر یہ ہے کہ یہ ریمارکس ٹک ٹاکر اور یوٹیوب کے احتساب والے عرفان صادق خان صاحب نے دیے ہیں. اب ان پہ کوئی اپنے ویلاگس میں بات نہیں کرے گا کہ عرفان صادق خان صاحب نے یہ بات کی ہے. البتہ میں نے کہا یہ بات قاضی فیصل کرتے کہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کا احتساب ہونا چاہیے، تو آپ دیکھتے آپ کے سامنے ہوتا کہ قاضی فیصل کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا. لیکن چونکہ عرفان صادق خان صاحب نے کی ہے بات تو دب جائے گی، یا پھر اس طریقے سے پروپوگیٹ نہیں ہوگی جیسے قاضی فیصل صاحب اگر کوئی بات کر دیں اس پہ لوگوں کو بڑا غصہ ہو جاتا ہے. بلکہ قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جھوٹی خبریں دینے والے رپورٹر ہیں چینل ان کو نوکری سے کیوں نکالتے. مجھے ساتھ ٹھہرا ایک رپورٹر کہنے لگا اس پہ جو پریس ایسوسی ایشن ہے وہ مذمت جاری کرے. میں نے کہا اس پہ کس بات کی مذمت جاری کرنی ہے؟ کہتا نہیں یہ قاضی فیصل صاحب لوگوں کو چینل سے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو جھوٹی خبر دینے والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ جھوٹی خبر دیتے ہیں؟ ہم کیوں مذمت جاری کریں؟ ہمارے پاس میں آپ کس کو، ہم پریس ریلیز جاری کریں گے تو ہم کس کو جھوٹا مان رہے ہوں گے؟ اپنے لوگوں کو جھوٹا مان رہے ہوں گے. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ چینل جانے، اس کا امپلائی جانے، ہاں اگر کوئی غلط نکالا جائے گا اس پہ ہم بات کریں گے، پریس ریلیز جاری کریں گے، لیکن پری ایمپٹیو میئر ہم کیسے لے لیں اور یہ مان لیں کہ ہمارے فلاں فلاں بندے جھوٹے ہیں؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئے. اب آ جاتے ناظرین جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. ویسے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جو 10 ارکان جن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا وہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، آج وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں قومی اسمبلی کے ایوان میں موجود ہیں. جہاں تک ناظرین آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو آئینی ترمیم کے معاملے پہ بہت زیادہ یو ٹرن سامنے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ خبر جب بھی ہم نے رپورٹ کی ہم نے اس کو دعوے کے ساتھ کہا کہ حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، معتبر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نمبر گیم پوری کر لی گئی ہے. اور بھی آپ دیکھیں میں نے پرسوں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں نے بڑا احتیاط کے ساتھ ناظرین چلنا پڑتا ہے رپورٹنگ کرتے ہوئے. میں نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے مکو ٹھپ دیا جائے گا، یعنی آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی عوام میں. اور آئینی ترمیم ایسی حکومت نہیں پیش کرتی جب تک پورے نمبر آپ سیکیور نہ کر لیں، پورا یقین نہ ہو جائے. آئینی ترمیم کا بل کوئی بھی حکومت ایوان میں نہیں لے کے آتی جب تک نمبر آپ کے ہتھیلی پہ نہ آ جائے. تو ایک تو حنیف انصار عباسی صاحب کی ناظرین خبر ہے. انصار عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے، لیکن سینٹ میں حکومت کے پاس 3 نمبر کم پڑ گئے ہیں. یعنی قومی اسمبلی میں 224 کا جو میجک فگر ہے وہ حکومت حاصل کر چکی ہے، لیکن جو سینٹ میں 64 کا جو میجک فگر ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. رات ناظرین ڈان نیوز پہ حنیف عباسی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں اور ہم یہ آئینی ترمیم لے کے آئیں گے، آج آ گئی کل آ گئی. یہ حنیف عباسی صاحب نے دعویٰ کیا، اور صبح کے ولاگ میں نے اس حنیف عباسی صاحب کے سٹیٹمنٹ کا دعوے کا ذکر بھی کیا. اب ناظرین جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے، معتبر صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں، انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ نمبر گیم نہ صرف حکومت نے پوری کر لی ہے بلکہ بازی نمبر گیم پوری کرنے کے بعد آئینی ترمیمی پیکج کے حوالے سے بازی پلٹ گئی ہے. اب یہ صحافی کون ہے؟ صحافی کے نام پہ آنے سے پہلے ناظرین آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا دیں. اس خبر میں کہا گیا ہے ان صحافی کی طرف سے کہ اس آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ عدالتی معاملات کے حوالے سے چیزوں میں تبدیلی لائی جائے، اس میں امینڈمنٹس لائی جائیں. اور مولانا صاحب نے مشروط حمایت کر دی ہے، یعنی فی الحال حکومت میں نہیں جائیں گے لیکن ووٹ وہ دیں گے آئینی ترمیمی اس پیکج میں. لیکن مولانا صاحب کی جماعت کے سٹیٹمنٹ کچھ اور ہیں، لیکن یہ صحافی جو بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی سننے والی ہے، رکھنے والی ہے. یہ صحافی یہ کہتے ہیں کہ مسودہ آئینی ترمیم کا تیار ہے اور حکومت نے معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے. یہ جو اشارے دیے گئے تھے یہ اس لیے دیے گئے تھے، چاہے صدر کا اشارہ تھا چاہے وزیر اعظم کا اشارہ تھا، کہ نمبر گیم پوری ہے. مولانا صاحب کی کچھ شرائط بھی ہیں لیکن وہ شرائط آلموسٹ مانی جا چکی ہیں، اور جو میجک نمبر ہے اس میں 213 قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس تھے، 8 مولانا فضل الرحمان کے ملا کے 221 ہو جاتے ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے 5 سے 7 ایسے ارکان ہیں جو قومی اسمبلی میں اس آئینی ترمیمی پیکج کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے.
اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں 59 یہ ہیں اور 55 جو ہیں 5 جو ارکان ہیں ابھی تک تو وہ خفیہ ہیں، لیکن خفیہ ایسے ہی ہیں کہ وہ مولانا صاحب کی جماعت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتے. تو وہ بھی یہ صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 64 کا نمبر بھی حاصل کر لیا ہے. اور یہ صحافی ناظرین عدیل وڑائی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے، اور ان کے سورسز کہاں پہ ہیں مجھے کچھ اندازہ بھی ہے. لیکن اس آئینی ترمیم میں ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں لائی جا رہی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھائی جائے گی، چیف جسٹس کی تعیناتی جو کہ آئین کے آرٹیکل 79 میں لکھا ہے کہ سینئر موسٹ کو لگایا جائے گا اس کو بھی چینج کر دیا جائے گا. ہائی کورٹ میں جیسے 5 سینئر ججز کا پینل آتا ہے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے، ایسے ہی چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی 5 جو سینئر ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے ان کا پینل جائے گا وزارت قانون کی طرف سے صدر پاکستان کے پاس، اور ان میں سے ایک کو چیف جسٹس پاکستان لگایا جائے گا. سینئر موسٹ والی شرط جو ہے وہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے. تو یہ 2 اہم نکات سامنے آئے ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں سوال طلب ہیں کہ پریکٹس پروسیجر قانون کا کیا ہوگا، پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا کیا ہوگا، اس کی کمپوزیشن چینج ہوگی، ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے کیا ہوگا، جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہوگی، جوڈیشل کونسل اور ججز کے احتساب کا نیا میکنزم کیا ہوگا. تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں جناب عدیل وڑائی صاحب نے اپنی خبر میں اس کا ذکر کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کب تک یہ تیر جو ہے وہ حکومت چلاتی ہے آئینی ترمیم کا، اور کب یہ بل ایوان میں چاہے سینٹ ہے چاہے قومی اسمبلی میں ہے کب اس میں لایا جاتا ہے. لیکن آج شرط ہم بار بار کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے، نمبر گیم پوری ہے، نمبر گیم پوری ہے، لیکن پھر ایک آدھ خبر آتی ہے کہ نمبر گیم حکومت کے پاس پوری نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں. فی الحال تو عدیل وڑائی صاحب کی خبر کے مطابق بازی آئینی پیکیج کے حوالے سے پلٹ چکی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.